आज अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात नाकाम हुए और इस नाकामी में सबसे बड़ा फैक्टर वो ईरान का न्यूक्लियर बॉम्ब था, न्यूक्लियर हथियार तैयार करना था। अमेरिका की तरफ से कहा गया कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा, कभी भी नहीं बनाएगा। ईरान ने इसको रिजेक्ट किया कि ईरान न्यूक्लियर प्लांट अगर बना रहे हैं या इस पर काम कर रहे हैं तो वो तवानाई के लिए या पीसफुल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर दूसरी जो अमेरिका की सबसे बड़ी शर्त ये थी कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज़ पर अमेरिका और ईरान दोनों का कंट्रोल होगा। यानी कि अमेरिका चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज़ पर जितनी भी समंदरी बेड़े जहाज़ें गुज़र जाएंगी, इससे जो टूल या टैक्स वसूल करना होगा वो ईरान के साथ साथ अमेरिका भी शामिल होगा इसमें। तो ये बहुत ही नॉन सीरियस और बकवास किस्म के मुतालबात थे, डिमांड्स थे जो कि ईरान के सामने रखे गए, वेरी अनरीज़नेबल, जिसको ईरान ने रिजेक्ट किया। और ईरान ने जो मुतालबात किए थे उसमें से सबसे पहला कि ईरान के ऊपर से जितनी भी पाबंदियाँ हैं इसको हटाया जाए। अगर ईरान के ऊपर से ये पाबंदियाँ हटाई जाता या इसमें अगर ईरान कामयाब हो जाता है तो ईरान बहुत ज़्यादा तेज़ी से तरक्की करने वाला मुल्क बनेगा, क्योंकि सऊदी अरबिया के पास जितना तेल है इसके लगभग ईरान के पास भी इतना ही तेल है। सऊदी अरबिया को जदीद जो इक्विपमेंट्स हैं जिससे आयल की रिफाइनरी की जाती हैं, ईरान के पास वो नहीं है। अगर ईरान के ख़िलाफ़ जो पाबंदियाँ हैं इसको हटाया जाता है तो पाबंदियों के बावजूद ईरान ने जितनी तैयारियां की हैं, जितनी मिज़ाइलों का उन्होंने कामयाब तजुर्बात किए हैं, या वो जो दिफाई एक्टिविटीज़ में ईरान ने जो मुकाम हासिल किया है, आप अंदाज़ा लगा लें अगर ये पाबंदियां दुनिया भर से उनके ऊपर लगाई गई पाबंदियां अगर ये हटाया जाता है तो ईरान की तरक्की का रफ्तार बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, जो कि इज़राइल से कभी भी नहीं बर्दाश्त होगा। क्योंकि इज़राइल मिडल ईस्ट में जो ग्रेटर इसराइल प्लान है उनका, उसके पीछे पड़े हुए हैं। और इस प्लान को कामयाब बनाने के लिए वो ऐसा कोई मुल्क उन्होंने नहीं छोड़ा जिसके ऊपर उन्होंने बमबारी नहीं की, जिसके ऊपर उन्होंने चढ़ाई नहीं की, या वहाँ आम मासूम लोगों को उन्होंने बेगुनाह कत्ल नहीं किया। तो हम बात कर रहे थे आज की मुज़ाकरात की। ये मुज़ाकरात ज़ाहिरी बात है, दो बड़े बड़े मुतालबात ईरान की तरफ, अमेरिका की तरफ से, कि एक तो ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा, दूसरा ये कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज़ पर ईरान और अमेरिका का दोनों का कंट्रोल होगा। ईरान की तरफ से दी गई जो मुतालबात थे, जो डिमांड्स रखी गई थी, वो एक तो पाबंदियों की, जिस तरह हमने पहले बात की। दूसरा सबसे बड़ा ईरान का मुतालबा ये था कि ईरान के जितनी भी फ्रीज़ फंड्स हैं, उनके मुंजमद असासे हैं दुनिया भर के बैंकों में, जो उनके पैसे पड़े हुए हैं, उनके फ़ंड्स पड़े हुए हैं, इसको रिलीज़ किया जाए। ईरान का दूसरा ये मुतालबा था। अच्छा, अगर ईरान से पाबंदी हटाया जाता है तो दूसरा, अगर ईरान के बाद किसी को सबसे बड़ा फ़ायदा होगा तो वो पाकिस्तान ही है। ईरान हमारा हमसाया मुल्क है, उनके साथ हमारे बेहतरीन ताल्लुकात हैं और पहले से हम ऐसे मुआहदों पर साइन कर चुके हैं, जिस तरह के तेल की पाइपलाइंस जो कि पहले से तैयार हैं। और जैसे ही पाबंदी ख़त्म होती है ईरान के ऊपर, तो अगर ईरान से पाकिस्तान तेल आना शुरू हो जाता है, सस्ता तेल आना शुरू होता है, तो हमारी एक तो इकानमी बहुत तेज़ी से बढ़ेंगी, और इसके साथ साथ जो आम लोगों को जो महंगा पेट्रोल की वजह से महंगाई का सामना है, तो ये मसला भी हल हो सकता है। तो इसके अलावा और नेक्स्ट ईरान का ये मुतालबा है कि उनको ये इज़राइल और अमेरिका की तरफ से ईरान के ऊपर मुसल्लत की गई जंग की वजह से जो नुकसानात हुए हैं, उनके जितने इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुए हैं, या फिर उनके जितने लीडरों को निशाना बनाया गया है, ब्रिजेस को उड़ाया गया है, जितने सारे नुकसानात हुए हैं उसका अज़ियाला पूरा किया जाए। अमेरिका को ये मुतालबा भी ईरान ने रखा गया है, क्योंकि ईरान का मानना है कि वो इस जंग में उनका दूर दूर तक कोई हिस्सा उनका वो नहीं था, कसूरवार नहीं थे, और उनको सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से उनको जो नुकसानात का सामना हुआ है उसको पूरा करना चाहिए अमेरिका और ईरान ने।
امریکہ اور اسرائیل نے۔ نیکسٹ دوسرا بڑا ان کا جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ مستقبل میں ایران پر امریکہ دوبارہ حملہ نہیں کرے گا۔ ہمیں یہ انشور کیا جائے، گارنٹی دی جائے کہ امریکہ ایران کے اوپر دوبارہ حملہ نہیں کرے گا۔ تو یہ وہ تمام مطالبات تھے جو ایران کی طرف سے پیش کی گئی، اور اسی طرح امریکہ کی طرف سے جو مطالبات تھے وہ بھی پیش کی گئی۔ انٹرسٹنگلی 1979 کے بعد ایرانین ریولیوشن کے بعد یہ پہلی دفعہ امریکہ اور ایران کے ہائی اپس، بڑے آفیسرز ایک دوسرے کے سامنے آمنے سامنے بیٹھ کر وہ تمام چیزیں ڈسکس کی جو پہلے کبھی نہیں ڈسکس ہو گئی تھی۔ بیک دا ڈور پاکستان کے ذریعے یا تیسری ثالثی کنٹریز کے ذریعے تو مطالبات ایکسچینج ہوتی رہی، لیکن فار دا فرسٹ ٹائم، ویری فرسٹ ٹائم، پاکستان نے یہ انشور کیا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ تمام چیزیں ڈسکس کریں، جو کہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کی بھی۔ اچھا جی، اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو کیا ایران واقعی نیوکلیر بوم بنانے جا رہا ہے؟ تو ایران بالکل بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ نیوکلیر بوم بنائیں، کیونکہ ایران نے عراق کو دیکھا ہوا ہے۔ ان کو عراق کو اس لیے تباہ کیا گیا کہ اس الزام میں کہ وہ کچھ ایسی ہتھیار بنا رہے ہیں، نیوکلیر ہتھیار بنا رہے ہیں یا ایسے بنا رہے ہیں جس کی وجہ سے میسو لیول پہ نقصان ہو سکتا ہے۔ تو دوسرا اگر لیبنان کی ہم بات کریں تو ان کو بھی اس لیے جن چیلنجز کا سامنا آج ہیں وہ اس لیے کہ وہ نیوکلیر بوم بنانے کے الزام میں ان کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ تو ایران بہت ہی حساس ہے اس معاملے میں کہ وہ نیوکلیر بوم نہیں بنانے جا رہے ہیں، یہ ان کی پالیسی کا حصہ ہے۔ وہ سب کچھ دیکھتے ہوئے، لیبنان میں دیکھتے ہوئے، عراق میں دیکھتے ہوئے، لیکن امریکہ نے اب جن حالات تک پہنچایا ہوا ہے ایران کو، اس سے ایسا لگتا ہے کہ کمنگ فیوچر میں ایران نیوکلیر بوم بنا سکتا ہے۔ لیکن ابھی تک کی ان کی پالیسی میں یہ بات شامل ہے کہ وہ صرف پیسفل پرپوزز کے لیے، یعنی کہ توانائی کے لیے، نیوکلیر جو پاور پلانٹس ہوتے ہیں اس کو وہاں یورینیم انریچمنٹ اس حد تک کرتے ہیں جو کہ پیسفل ہوتے ہیں، انرجی پرپوزز کے لیے استعمال کی جاتی ہیں توانائی کے لیے۔ تو اس لیے ایران نے امریکہ کو کہا ہے کہ وہ دے آر نیور گوئنگ ٹو ہیو اے نیوکلیر بوم، لیکن امریکہ نے ضرور ان کو اس حد تک پہنچایا ہوا ہے، ان کو اتنا ویلریبل بنایا ہوا ہے کہ بار بار ان کے اوپر حملے کرنے کے بعد اب ایران شاید مجبور ہوگا کمنگ فیوچر میں اگر وہ نیوکلیر بوم بنانے جا رہا ہے۔ اچھا جی، اس تمام صورتحال میں ایران اور امریکہ کے بیچ میں جو مذاکرات ہیں یا تعلقات بہتر ہونے کی بات ہو رہی ہیں، ایک ملک ایسا ہے جو ہر لیول پر کوشش کر رہا ہے کہ اس مذاکرات کو ناکام بنائے، وہ ہے اسرائیل۔ کیونکہ اسرائیل کو لگے گا کہ اگر ایران کو اس حالت میں چھوڑ کے اگر امریکہ جائے گا تو اس ریجن میں ایران ایک ایسا ملک رہے گا جس کو جواب دینا یا جس کے اوپر میزائلز داغنا ناممکن ہی نہیں، مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہوگا۔ اس لیے مذاکرات کے دوران بھی جس طرح کے سیز فائر ہوئی، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اعلان کیا، ایران نے اعلان کیا کہ وہ اگلے 14 دن تک نہیں کریں گے ایک دوسرے کے اوپر اسٹرائک یا حملے نہیں کریں گے۔ تو اس سیز فائر کے صرف چند منٹ بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل نے لیبنان کے اوپر اتنی شدت سے حملہ کیا کہ تقریباً 300 معصوم لوگوں کی جان لی گئی انہیں ایئر اسٹرائک میں۔ تو دس از واٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل از ویری نان سیریس ان دیس نیگوشیشنز جو کہ کیریڈ آؤٹ کی جاتی ہے اسلام آباد میں۔ اب اگر ہم پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بات کریں تو ریسنٹلی امریکہ نے، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اسرائیل کو ان کو اس بات پہ مجبور کیا کہ وہ لیبنان کے اوپر حملے نہ کریں، یا کم از کم سیز فائر کے دوران یا جو نیگوشیشن جو پیس ٹاک چل رہا تھا ایران اور امریکہ کا، اس دوران وہ حملے لیبنان کے اوپر نہ کریں۔ تو فوراً کہیں جگہوں پہ ہمیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو ایپسٹن لیگ کے حساب سے لیگ میں ان کا جو نام ہے وہ مختلف جگہوں پہ ہمیں دوبارہ نظر آنے لگا، اور ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ جو کہ بالکل اسرائیل ان کو ایک قسم سے ڈکٹیٹ کر رہا ہے، اس کے پیچھے ایک ہی بات ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کمزوری ہے کہ ان کا نام ایپسٹین فائل میں ہے، اور اس کا فائدہ نتن یاہو اٹھا رہا ہے اسرائیل میں۔ تو اس لیے امریکہ کو گھسیٹا جا رہا ہے کہ وہ
جس ملک کے اوپر اسرائیل چاہتا ہے حملے کرتا ہے تو امریکہ بھی اس میں گھسیٹا جا رہا ہے۔ پاکستان نے سفارتکاری میں بہت ہی بہترین کردار ادا کیا، اور پاکستان ہی وہ ملک رہا جنہوں نے ایک ایسے پوائنٹ پر امریکہ اور ایران کی جنگ روک دی جہاں بہت بڑے لیول پر خطرہ ہو سکتا تھا، لوگوں کی جانیں جا سکتی تھی، جب پاکستان نے اپنا بہترین کردار ادا کیا۔ تو یہ اتنے بڑے لیول کا جو ٹاک تھا، مذاکرات تھا، اس کو اسلام آباد میں کامیاب بنانے میں میرے خیال میں ہماری گورنمنٹ اور جو فیلڈ مارشل عاصم منیر اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے جو کردار ادا کیا، اس کو اپریشیٹ کیے بغیر میرے خیال میں زیادتی ہوں گی اس کو اگر نہ اپریشیٹ کیا جائے۔ تو پاکستان ہی وہ ملک تھا جس سے ایران کا بھی اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں تھا یہاں آنے میں، اور اسی طرح امریکہ کو بھی یہاں آنے میں کوئی بھی اعتراض نہیں تھا۔ نہ یہ مذاکرات قطر میں ہو سکتا، نہ چائنا میں ہو سکتا، نہ ریشیا میں، نہ انڈیا میں۔ یعنی کہ اگر ہم قطر کی بات کریں جو کہ دوحہ میں پچھلے سالوں میں امریکہ اور افغانستان کے بیچ میں، یا پھر پاکستان اور افغانستان کے جو ہوتے رہے قطر میں مذاکرات، لیکن قطر کے اوپر اتنی راکٹس یا اتنی میزائل سے حملے کیے ایران نے، اور اسی طرح پچھلے سال اسرائیل نے بھی قطر کے اوپر حملے کر کے یہ بات ظاہر کی ہے کہ قطر میں ایران کے لیے وہ محفوظ جگہ نہیں تھا جتنا پاکستان سیکیور تھا ان کے لیے، ایک سیف ہیون تھی، یہاں وہ آ کے کر سکتے تھے مذاکرات۔ اچھا جی، دوسری اہم بات یہ ہے کہ پاکستان نے جنگی طیارے سعودی عربیہ بھیجی، اور ساتھ ساتھ پاکستان کے فورس آرمی پرسنل بھی سعودی عربیہ بھیجے ہوئے ہیں۔ اور یہ جو پچھلے سال ہمارا سعودی عربیہ کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا، اس کے تسلسل میں یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، کیونکہ ابھی سعودی عربیہ کے اوپر بہت زیادہ خطرات لاحق ہیں ان کو، ایران کی طرف سے یا پھر اسرائیل کی طرف سے یا کسی بھی ملک کی طرف سے اگر سعودی عربیہ کو خطرہ لاحق ہے تو ذمہ داری پاکستان کی بنتی ہے کہ وہ ان کو سیکیورٹی دے، کیونکہ ہمارے ساتھ جو سعودی عربیہ کا ہوا ہے معاہدہ ہوا ہے، اس کے تحت اگر سعودی عربیہ کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو وہ پاکستان کے اوپر کنسیڈر کیا جائے گا، اور اسی طرح پاکستان کے اوپر اگر حملہ ہوتا ہے تو وہ سعودی عربیہ کے اوپر کنسیڈر کیا جائے۔ تو یہ بہت ہی زیادہ اہم امپورٹنٹ معاہدہ ہے، جس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، اس کو عمل درآمد کرنے کے لیے پاکستان نے آج جنگی طیارے بھیجے ہیں سعودی عربیہ۔ تو یہ ایک قسم کے سگنل ہے، وارننگ ہے انہی ممالک کو جو کہ سعودی عربیہ کے اوپر حملے کر رہے ہیں بار بار، اور ان کی جو پیس ہے اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اچھا، آخری بات، امریکہ اور اسرائیل ایران کو یہ جو بار بار وارننگ دے رہے ہیں، یا ان کی میزائلس پروگرام کو بھی انہوں نے لمیٹڈ کرنے کا ایک مطالبہ یہ بھی سامنے رکھا ہوا ہے ایران کے، تو وہ ان کا یہ ماننا ہے امریکہ کا، اسرائیل کا، کہ کمنگ فیوچر میں ایسا نہ ہو کہ ایران انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل بنائے، نیوکلیئر بیلسٹک میزائل بنائے، یعنی کہ وہ میزائل جو کہ ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم تک، آپ ایشیا سے یورپ اور ایشیا سے امریکہ تک، اگر کوئی ایسی بیلسٹک میزائل بنانے میں ایران کامیاب ہو سکتا ہے جو کہ نیوکلیئر ایٹامک بم لے کے جانے کی صلاحیت رکھ رہی ہو، تو پھر امریکہ کو بہت زیادہ خطرہ ہوگا۔ امریکہ سمجھ رہے ہیں، اسرائیل سمجھ رہے ہیں، تو یہی وجہ ہے کہ وہ ایران کو کم از کم انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک نیوکلیئر بیلسٹک میزائل بنانے سے روک رہا ہے، یا ان کو جو کمنگ فیوچر میں جس خطرے کی وہ سوچ رہے ہیں، اس سے بچنے کے لیے وہ ایران کے اوپر کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ان کو بنائیں، مجبور کریں کہ وہ اسی پروگرامز کو آگے نہ لے کے جائیں۔ آپ لوگ بھی کمنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتائے گا کہ یہ جو حالات چل رہی ہیں، اگر یہ کنٹرول نہیں ہوتی ہیں تو کیا ہم واقعی تیسری جنگ عظیم کی طرف بڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم پاکستان جیسا ملک، ایران جیسا ملک، یا کم از کم مڈل ایسٹ میں جتنے ممالک ہیں، اسی جنگی ماحول میں ان کو جتنا نقصان پہنچا ہوا ہے، میرے خیال میں کسی دیگر ممالک کو نہیں پہنچا ہوا ہے۔ کیونکہ اگر ہم اسٹریٹ آف ہارموز کی بات کریں، صرف وہاں سے دنیا کا 20% آئل وہاں سے ہو رہا ہے، ٹرانسپورٹ ہو رہا ہے۔ اگر ایران جو اسٹریٹ آف ہارموز ہے، ابن ہارموز ہیں، وہ جو راستہ جہاں سے سمندری بیڑے جہازیں گزر جاتے ہیں تیل لیتے ہوئے، تو اسی
راستے کو روٹس کو اگر ایران پرماننٹلی بلاک کر دیتا ہے تو چائنا کا بھی بہت بڑا ان کو نقصان ہوگا. ایران کا 90% جو آئل ہے وہ چائنا جاتا ہے. ان کے اس کے علاوہ اپنے ضروریات کے جو انرجی کے لیے چائنا دیگر ریشیا سے یا دیگر ممالک سے بھی کر رہا ہے، امپورٹ کر رہا ہے تیل. لیکن سب سے بڑا امپورٹ اگر چائنا کسی ملک سے کر رہا ہے تو وہ ایران سے ہی کر رہا ہے. تو اس کے علاوہ پاکستان بھی بہت زیادہ ہوگا، افیکٹ ہوگا. انڈیا کو بھی بہت بڑا نقصان ہوگا کیونکہ انڈیا کا بہت بڑے حساب میں ان کو تیل اگر امپورٹ ہو رہا ہے تو وہ اسی اسٹریٹ آف ہارموز سے ہو رہا ہے. سعودی عربیہ جن کی 90% ایکسپورٹ ان کے اگر آئل ہو رہے تو وہ اسی اسٹریٹ آف ہارموز سے ہو رہے ہیں. تو کل کو اگر ایران پرماننٹلی اسی روٹ کو بلاک کر دیتا ہے تو آپ کہہ لیں کہ سعودی عربیہ کی اکانومی 90% وہ گر جائیں گی، جو کہ بہت بڑا ان کو نقصان ہوگا سعودی عربیہ کو. شاید اسی کے لیے وہ ملیٹریلی بھی فوجی مداخلت بھی کر سکتے ہیں سعودی عربیہ. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ جنگ نہیں رکتی ہیں، اس سے تمام ممالک ان کے اوپر بہت نیگیٹو اثر ہوگا، جس میں پاکستان شامل ہے، سعودی عربیہ، جو گلف کنٹریز ہے، قطر ہے، UAE ہے. تو انہیں تمام ممالک کو بہت زیادہ نقصان پہنچے گا. تھینک یو سو مچ. ٹیل نیکسٹ. خدا حافظ.